बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। किसी गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें 3 लोग रहते थे। उस घर में मियाँ बीवी और उनकी इकलौती बेटी रहते थे, मगर वो लोग बहुत गरीब थे। उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। उनकी बेटी 20 साल की थी जिसका नाम सितारा था। वो बहुत खूबसूरत थी कि पूरे गांव वाले उसके दीवाने थे। कुशादा पेशानी, सुतवा नाक, गाल सुर्खी माइल भरे भरे, होंठ गुलाब की तरह सुर्ख, चेहरे की रंगत कुंदनी और सिल्की लंबे बाल थे। मगर उसकी आंखें वीरान थी क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। लोग उसे पसंद भी करते थे, मगर उसकी बीनाई की वजह से उससे कोई शादी नहीं करता था। उसके घर वाले उसकी वजह से बहुत फिक्रमंद थे कि इससे शादी कौन करेगा। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सकें। वो हर रोज़ अपने माँ बाप से कह रही होती थी कि मैं इस गुर्बत में रह रह कर तंग आ गई हूँ। इतनी गुर्बत थी कि कभी कभी तो वो भूखे ही सो जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता करके यूं ही दिन गुजरते चले गए। एक दिन सितारा अपने घर के सेहन पर बैठी थी कि उसके घर के पास से एक लड़का गुजरा। वो सितारा को देखकर हैरान हो गया कि इतनी खूबसूरत लड़की, जैसे कोई परी हो। उसने अपने दोस्त से कहा कि अल्लाह की कुदरत देखो, कितने खूबसूरत लोग अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा किए हैं। उसके दोस्त ने कहा कि हाँ, ये लड़की बहुत प्यारी है, मगर ये देख नहीं सकती। वो लड़का अपनी दोस्त की बात सुनकर परेशान हो गया और कहने लगा कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये लड़की देख नहीं सकती। उसके दोस्त ने कहा कि अच्छा, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद ही जाकर देख लो, वो तुम्हारी तरफ देखेगी या नहीं। उसकी बात सुनकर वो लड़का सितारा के करीब गया, मगर सितारा ने उसकी तरफ ना देखा। उसने उसके आगे आकर अपने हाथ से इशारा भी किया, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे समझ आ गया कि वाकई ये लड़की नाबीना है। वो वापस अपने दोस्त के पास आया और उसे कहा कि इतनी खूबसूरत लड़की मगर नाबीना। वो अपने दोस्त के साथ वो घर वापस चला गया। जब घर पहुंचा तो वो बेहद बेचैन हो रहा था। उसने अपने दोस्त को अपने कमरे में बुलाया और उसे कहा कि वो लड़की कौन है, क्या करती है। उसके दोस्त ने कहा कि क्या बात है, तुम उस लड़की का क्यों पूछ रहे हो। उसने कहा कि जितना पूछा है इतना बताओ। उसने कहा कि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। वो लोग इतने गरीब हैं कि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत मुश्किल से पूरी होती हैं। वो अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान है क्योंकि उसकी बीनाई की वजह से उससे कोई शादी नहीं करता। उस लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर कोई और उससे शादी नहीं करता तो मैं उसके साथ शादी कर लूँगा। वो मेरे पास आकर ऐश करेगी, उसकी तमाम ज़रूरियात मैं पूरी करूँगा, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं उसको मलिका बनाकर रखूँगा। उसका दोस्त उसकी सब बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो, उसके माँ बाप कभी भी नहीं मानेंगे। उसने कहा कि क्यों नहीं मानेंगे, उनको सब कुछ दूंगा जो कुछ वो मेरे से मांगेंगे। उसके दोस्त ने कहा तो तुम्हारी शक्ल का क्या, कितने बुरे लगते हो, सब लोग तुमसे दूर भागते हैं, बच्चे तुम्हें देखकर चीखें मारने लगते हैं, तो क्या वो तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा देंगे। उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसने अपने दोस्त से कहा कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मेरी शक्ल जली हुई है और मैं खौफनाक लगता हूँ, मगर मैं उन लोगों को मना लूँगा और वो लोग मान भी जाएंगे। बस तुम तैयारी करो, मैं कल ही उनके घर जाऊँगा। वो पूरी रात बेचैन रहता है कि कब सुबह हो और वो सितारा के घर जाए। अगली सुबह होते ही सब लोग सितारा के घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सब नौकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। उसने अपने दोस्त से कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी पसंद की लड़की के घर उसका हाथ मांगने जा रहा हूँ और उससे शादी करूँगा, बस वो मान जाए। उसके दोस्त ने कहा कि तुम बहुत जल्दबाजी में फैसला तो नहीं कर रहे, अभी भी सोच लो, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। उसने कहा कि तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके दोस्त ने कहा कि ठीक है, जाओ कोई अच्छी खबर लेकर आना। वो सितारा के घर की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। सितारा के बाबा ने दरवाज़ा खोला। वो एक नौजवान लड़के को देखकर हैरान हो गए। वो उसे अंदर ले आए। सितारा के बाबा ने उस लड़के से पूछा कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। उसने अपना तारुफ करवाया कि मेरा नाम अरसलान है, मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया है, मैं घर में अकेला रहता हूँ। अपने वालिद के इंतकाल के बाद मैं ही ज़मीनों को संभालता हूँ। सितारा का बाप थोड़ा सा परेशान हो गया और वो अरसलान से कहने लगा कि तुम इस गरीब खाने में क्यों आए हो। अरसलान ने कहा कि मुझे आपसे कुछ कहना है तो मेहरबानी फरमाकर इनकार मत कीजिएगा।
انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ غریب بندہ آپ کو کیا دے سکتا ہے، ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ارسلان نے کہا کہ میں آپ سے کچھ ایسا مانگنا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے بہت قیمتی ہے۔ ستارہ کے باپ نے کہا کہ بیٹا میرے پاس تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جو آپ مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ ارسلان نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے، میں آپ کی بیٹی کے لیے اپنا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے بہت خوش رکھوں گا، اس کی تمام ضروریات پورا کروں گا۔ ستارہ کی ماں کو غصہ آ گیا، وہ کہنے لگی کہ ہماری بیٹی نابینا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے جلے ہوئے شکل کے لڑکے سے کروا دیں۔ ہم غریب ہیں مگر ہمیں کسی قسم کا لالچ نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی تم جیسے لڑکے سے کریں۔ ستارہ کا باپ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ارسلان نے کہا آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر ایک بات تو ہے کہ وہ ستارہ نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی، تو اس کو کس طرح میری شکل کا پتہ چلے گا؟ یہ راز صرف آپ دونوں کو ہی پتہ ہے، ہم اسے کچھ نہیں بتائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ستارہ کی ماں آگ بگولا ہو گئی، وہ کہنے لگی کہ کیا میری بیٹی ساری زندگی کے لیے نابینا ہی رہے گی؟ ارسلان نے کہا کہ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا آپ دونوں سے وعدہ ہے۔ وہ یہ کہہ کر گھر سے چلا جاتا ہے۔ ستارہ کی ماں ارسلان کے گھر سے باہر نکلتے ہی غصے سے دروازہ بند کر دیتی ہے۔ اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، آرام سے دروازہ بند کر دیتی، پتہ نہیں وہ لڑکا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کو اتنا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ چلا گیا ہے، اب بس جو وہ کہہ کر گیا ہے اسے بھول جائیں تو اچھا ہوگا۔ ستارہ کے والد نے کہا کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وہ ہماری بیٹی کے لیے اپنا رشتہ لے کر آیا تھا، مجھے تو وہ دل کا بہت اچھا لگا، اور ویسے بھی اتنے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہماری ستارہ کو خوش رکھے گا۔ ہم اپنی بیٹی کے لیے کتنے فکر مند تھے، مگر اللہ پاک نے ہماری مشکل آسان کر دی ہے۔ ستارہ کی ماں غور سے اپنے شوہر کی باتیں سن رہی تھی۔ ساری باتیں سننے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کا تعلق اونچے گھرانے سے ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر اس کی شکل کا کیا؟ میری بیٹی اتنی پیاری ہے، اس کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اسے کوئی بتائے گا تو سب کچھ خراب ہوگا، ہم اسے کچھ بھی نہیں بتائیں گے اور وہ اپنے گھر خوشی خوشی رہے گی۔ وہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ساری زندگی اسی غربت میں رہے۔ اگر وہ دیکھ نہیں سکتی تو کیا اسے کوئی سکون سے رہنے کا حق بھی نہیں؟ ستارہ کی ماں آخرکار مان جاتی ہے۔ ان دونوں کی باتوں کے دوران ستارہ کمرے سے باہر آ جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ باہر کون آیا تھا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ میری پیاری بیٹی تمہارے لیے خوشخبری ہے، جسے سن کر تم خوش ہو جاؤ گی۔ ستارہ نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے جس پر آپ دونوں بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ اس کے والد نے کہا کہ آپ کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا بہت اچھا ہے اور اس کا تعلق بہت اونچے گھرانے سے ہے۔ ستارہ اپنے والد کی بات سن کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا، ایک اونچے گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا مجھے ایسی غریب لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو تو اور بھی لڑکیاں مل جائیں گی جو میرے سے اچھی ہوں گی۔ اس کی ماں نے کہا کہ ستارہ بیٹی، یہ تو نصیبوں کی بات ہوتی ہے، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ستارہ نے کہا اگر آپ دونوں کو وہ اچھا لگتا ہے تو میری طرف سے ہاں ہے، آپ دونوں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ ستارہ کی ماں اور باپ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ارسلان اور ستارہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ ستارہ بڑے گھر کی ملکہ بن جاتی ہے۔ ارسلان اس کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا، ہر کام کے لیے الگ الگ نوکر تھے۔ ستارہ جب بھی ارسلان سے کہتی کہ میں کام کروں تو وہ اسے سختی سے منع کر دیتا تھا۔ ارسلان اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک دن ستارہ ارسلان سے کہتی ہے کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ میری بات مانیں گے یا نہیں؟ ارسلان نے کہا کہ کیا بات ہے، بولو، میں ضرور پوری کروں گا۔ ستارہ نے کہا کہ اب تو ہمارے پاس پیسے ہیں تو اب میری آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے۔ ارسلان ستارہ کی بات سن کر گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی سی بات میں تمہیں کل ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ ستارہ ارسلان کی بات سن کر بہت خوش ہوتی ہے، مگر ارسلان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح ارسلان ستارہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں جا کر ستارہ سے کہتا ہے کہ ستارہ، میں ڈاکٹر سے تمہاری اپائنٹمنٹ لے کر آیا۔ ستارہ صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ ارسلان ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، آپ ستارہ کو کسی طرح یہ کہہ دیں کہ اس کی آنکھوں کا علاج نہیں ہو سکتا،
ڈاکٹر نے ارسلان کی ساری بات سن کر اسے تسلی دی کہ تم پریشان نہ ہو اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ارسلان باہر نکلتے ہی ستارہ سے کہتا ہے کہ آؤ ڈاکٹر تمہیں بلا رہے ہیں۔ ستارہ اندر جاتی ہے تو ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ ستارہ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ کی آنکھیں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ ستارہ ڈاکٹر کی بات سن کر بہت دکھی ہوتی ہے۔ ارسلان اسے گھر لے آتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ستارہ اس کی بات سن کر کہتی ہے کہ آپ اچھے ہیں، بس میں آپ کو اب کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ارسلان نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہارے پاس ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ ستارہ کی ایک ملازمہ تھی جو ہر روز روتی رہتی تھی، وہ ستارہ کو بتاتی تھی کہ اس کا شوہر اسے ہر روز مارتا ہے۔ ستارہ بہت پریشان ہو جاتی تھی، اسے تسلی دیتی تھی کہ کوئی بات نہیں، تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ستارہ ہر روز اپنے گھر کے باہر باغ میں بیٹھا کرتی، وہ آس پاس کی آوازوں کو سن کر خوش ہوتی تھی۔ ایک دن اس کے پاس ایک ملازمہ آئی، اس نے اسے بتایا کہ باہر کے ملک سے کچھ ڈاکٹر آئے ہیں جو سب لوگوں کا مفت میں علاج کر رہے ہیں۔ ستارہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور ملازمہ سے کہتی ہے کہ یہ ڈاکٹر کہاں آئے ہیں۔ اس نے ستارہ کو بتایا کہ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ان کا کیمپ ہے جہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ستارہ ملازمہ کو کمرے سے باہر جانے کا حکم دیتی ہے۔ ملازمہ کے باہر جاتے ہی وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ دل میں سوچتی ہے کہ ایک دفعہ جا کر تو دیکھوں، پتہ نہیں میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ وہ کسی کو بتائے بغیر وہاں چلی جاتی ہے۔ وہاں جا کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا علاج ممکن ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی اور سب کو حیران کر دوں گی جب میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ آخرکار ستارہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ وہ اپنی آنکھوں کو آہستہ آہستہ کر کے کھولتی ہے۔ اس کی آنکھوں پر ایک تیز روشنی پڑتی ہے اور پھر اسے سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے اور فوراً اپنے گھر چلی جاتی ہے، سب سے چھپ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہے اور اپنے آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر آہستہ سے اپنے کمرے کی ہر چیز کو دیکھتی ہے اور باہر چلی جاتی ہے جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتی تھی، وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ ایسے کر رہی ہوتی ہے کہ اسے ابھی بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے سے اس کی ملازمہ کا شوہر گزرتا ہے جو کہ بہت بری نظر سے ستارہ کو دیکھتا ہے۔ ستارہ گھبرا جاتی ہے اور اپنی ملازمہ سے اشارہ کرتی ہے کہ مجھے اندر لے جاؤ۔ جب ستارہ کمرے میں آتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ یہ کتنا بدتمیز لڑکا ہے، ہر روز مجھے ایسے ہی دیکھتا ہوگا، شکل کا کتنا پیارا ہے مگر اس کی حرکتیں کتنی بری ہیں۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹک رہا ہوتا ہے۔ ستارہ دروازہ کھولتی ہے تو اس کی وہی ملازمہ ہوتی ہے جو ہر روز اس کے پاس اپنی پریشانی لے کر آتی تھی۔ اس نے کہا کہ آج پھر میرے شوہر نے مجھے بہت مارا ہے۔ ستارہ ملازمہ کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے، دل میں کہتی ہے کہ یہ کتنی پیاری ہے مگر پھر بھی اس کا شوہر اسے مارتا ہے۔ ملازمہ ستارہ کو دیکھ کر بولتی ہے کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ ستارہ نے کہا کہ کچھ نہیں، تم اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتی کہ تمہارا شوہر تمہیں مارتا ہے؟ اس نے کہا کہ بتاتی ہوں لیکن میری کوئی بات نہیں سنتا، سب یہی کہتے ہیں کہ تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی اس لیے وہ تمہیں مارتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ستارہ کو اس پر بہت ترس آیا، وہ ابھی ملازمہ کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ ارسلان کمرے میں آ گیا۔ ستارہ اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور چیخیں مارنا شروع ہو جاتی ہے۔ ارسلان اس سے کہتا ہے کہ ستارہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی، تم اپنا خیال نہیں رکھتی، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اپنا کام خود نہ کیا کرو، کسی ملازمہ سے کہہ دیتی، وہ کر دیتی۔ ستارہ ارسلان سے نظریں چھپا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ ارسلان اس کے پاس آتا ہے تو وہ ستارہ کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہوا؟ ستارہ کہتی ہے کہ میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی۔ ارسلان کو غصہ آتا ہے اور وہ چیختا ہوا کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور سب ملازموں کو ڈانٹتا ہے۔ دوسری طرف ستارہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ماں باپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ پورے کمرے میں چکر لگا رہی ہوتی ہے، اپنے آپ سے کہتی ہے کہ اب تو میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اب تو میری آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ گئی ہے، میں اس شخص کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزاروں گی؟ وہ اپنی ملازمہ کا سوچتی ہے کہ وہ لڑکی جس کا شوہر اتنا خوبصورت ہے وہ اس کو ہر روز مارتا ہے، تو میرا شوہر جس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، میری ضروریات کو پورا کیا، مجھے ہر کام کرنے سے منع کیا، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اب مجھے ساری زندگی اس کے ساتھ ایسے ہی نابینا بن کر گزارنی پڑے گی تاکہ اسے معلوم نہ ہو کہ میری بینائی واپس آ گئی ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ میرے سے نظریں نہیں ملا پائے گا۔ پھر ستارہ ساری زندگی اپنے شوہر کے سامنے نابینا بن کر گزار دیتی ہے۔